अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ताहिर गौहरा साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा उनका अपना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है टैग के नाम से। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा शुक्रिया पाएँ, जी। थैंक यू। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत वालेकुम श्री सर, बड़े लंबे अरसे के बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है। बस मैं इधर उधर रहता हूँ, आप भी बिजी रहती हैं, तो फिर पाकिस्तान में जो होता रहता है वो भी रूटीन की बातें, अब उस पे आदमी कितनी बात करे, बोर हो जाता है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा वैसे सर हम बोर नहीं होने देते सर। हम तो इतना कंटेंट देते हैं इंडिया को भी। हमारे बहुत से इंडियन दोस्त भी कहते हैं, मेजर गौरव वगैरह के, जी पाकिस्तान की वजह से जो है वो हमें हमें काफ़ी न्यूज़ मिलती रहती है। तो सर क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं 26 को रावलपिंडी पहुंचूंगा। और इसके अलावा साथ साथ आर्मी चीफ, एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे आर्मी चीफ के ऊपर इतनी बहस की जाती है कि कौन आ रहा है। तो आपके ख्याल से क्या हो रहा है और कौन आने जा रहा है, और कुछ बेहतरी आएगी या हम इसी तरह से जो है ये सब कुछ देखते रहेंगे गड़बड़ जो चल रही है? देखिए, पहली बात यह है कि आपने पूछा इमरान खान 26 को पहुंच रहे हैं, तो इमरान खान की आनियां जानियां तो लगी हुई हैं। कोई नई बात तो है नहीं। जब से वो गवर्नमेंट से गए हैं तो वो कंटेनर पे और सड़क पे ही हैं। उन्होंने बनी गाला को भी कंटेनर बनाया हुआ है। जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को कंटेनर बनाया हुआ था। तो उनका तो पॉलिटिक्स का अंदाज ही यही है कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला की पॉलिटिक्स पे वो बिलीव करते हैं। और वो उसी जो है अमल में, उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है, चूंकि इमरान खान की पॉलिटिक्स का अंदाज ही यही है और उनका सर्वाइवल भी इसी में है। और इसके अलावा उनको कुछ समझ भी नहीं आती। अब जहां तक आर्मी चीफ के आने की खबरों के हवाले से है, तो अब सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी हुई है। हमें तो कनाडा में रहते हुए अपने चीफ द आर्मी स्टाफ के नाम का ही पता नहीं होता। हमारे जो इंटेलिजेंस के जो चीफ होते हैं, हमें उनका ही पता नहीं होता, ना कोई लेना देना होता है, ना ही कोई उनसे किसी को कोई गर्ज होती है। इवन अमेरिका के चीफ द आर्मी स्टाफ का नाम भी रेडार पे नहीं होता। इवन भारत का भी बिल्कुल नहीं मालूम होता कि कौन आया कौन गया। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की फौज की भी खुशकिस्मती है कि वो इतनी ज़्यादा खबरों में रहते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उनकी इसी में कामयाबी है। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट अगर इतना हावी है लोगों की नफ्सियात पे, जहनों पे, खबरों पे, हर तरह की बहसों पे, तो फिर इमरान खान हो या पीडीएम के पॉलिटिशियन हो, सबको सोचना चाहिए कि इन सब की सारी जो चीज़ें हैं वो आर्मी चीफ के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं या आर्मी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो अब पाकिस्तान के इतने गंभीर मसाइल हैं, वहाँ के लोगों के बेचारों के इतने मसाइल हैं, उन मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। मीडिया भी उस पर बात नहीं करता। बस बात एक ही है कि कौन आर्मी चीफ आएगा और कौन जाएगा, क्या जाएगा भी या नहीं जाएगा। और यही मसला इमरान खान का है कि वो भी इसी बात को टारगेट किए रखते हैं। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ लाहासिल बेमानी बहस है, मगर बदकिस्मती से यही पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर जिस भी मुल्क में कोई अकल की बात ही ना हो रही हो तो अफसोस होगा हमें यहाँ बैठ के देख कर और सुनकर। सर शायद इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान को चलाने वाली आर्मी ही है। ये जितने पॉलिटिशियन होते हैं सामने, वो एक तरह से वही कुछ कर रहे होते हैं जो उनको आर्मी एस्टेब्लिशमेंट करने को कहती है। लेकिन सर साथ एक तरफ हम देख रहे हैं कि टीटीपी के साथ एक बार फिर डायलॉग्स की बात की जा रही है। पिछले दिनों भी काफी अटैक्स चल रहे थे टीटीपी की तरफ से केपीके में, और काफी हंगामा है वहां से। आज ये तक न्यूज आई है पेशावर से कि जी वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पेशावर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उन्हें टीटीपी वालों को भत्ता देना पड़ रहा है। और कोई फोन कॉल आ जाती है कि जी इतने पैसे चाहिए या इस तरह से, और कुछ कोई कर नहीं पा रहा ना गवर्नमेंट, जो कि इमरान खान की इस वक्त वहां मौजूद है पिछले 10 साल से। तो आपको लग रहा है कि अब जो डायलॉग दोबारा एक बार करने के लिए जा रहे हैं, कुछ हासिल होगा? देखिए, टीटीपी पे बात करने से पहले आपने इस अपने दूसरे सवाल में एक ये भी बात की कि पाकिस्तान में ये एक हकीकत है कि आर्मी ही पाकिस्तान को चला रही है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं,
وہ بھی تھے آرمی کے لوگوں کے رشتہ دار یا کاروباری شریک ہیں، مطلب ان کی بھی شراکت داری ہے. آپ جیسے ریاض ملک کا نام لے لیجئے، کسی بھی بندے کا نام لے لیجئے، ان سب کے براہ راست یا بالواسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تانے بانے آرمی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آرمی کے ریٹائرڈ لوگ ان کے یہاں کام کرتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، پولیٹیشنز کی رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے پی ڈی ایم کے گروہوں کی لیڈرشپ کے لوگ ہوں، ان سب کی رشتہ داریاں آپس میں. اور پھر بزنس مین بھی ٹاپ کے آپس میں رشتہ دار ہیں، پھر بیوروکریٹ بھی ٹاپ کے رشتہ دار ہیں، ایون میڈیا ہاؤسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے قریبی سرکلز میں ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، سرکلز بھی ہیں، فرینڈشپ بھی ہے، کاروباری مفادات بھی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ صرف آرمی کا ہی کنٹرول ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کا براہ راست جو ہے پاور وہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھی تو سب آپس میں مطلب کنیکٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ جو ہے پاکستان میں اور جو ٹاپ ایلیٹ ہے وہ پاکستان کو چلا رہی ہے. اس میں آرمی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ آرمی کے لوگوں کے شراکت دار ہیں. اب آپ کا جو دوسرا مختلف سوال ہے اسی میں وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ایک پیچیدہ مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ کیسے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو گورنمنٹ ہے کے پی کے میں وہ تو ان کی ہی ہے، پی ٹی آئی کی، مگر ٹی ٹی پی کو تو ڈیل پاکستان آرمی ہی کرتی ہے. ڈزنٹ میٹر ان کی کیا وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی، کون سی گورنمنٹ ہوگی. سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ پاکستان آرمی براہ راست ڈیل کرتی ہے، اور پھر بارڈرز کے ایشو تو آف کورس ان کو ہی ڈیل کرنے ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے بزنس مین چھوڑ کے جا رہے ہیں پشاور سے. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا وزیرستان سے، کے پی کے سے پولیس والے اپنی وہ چھوڑ کے چلے گئے، چوکیاں چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر شہروں کے اندر امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ تو پولیس کے لا انفورسمنٹ کے اداروں کے پاس ہونی چاہیے، اور ہے بھی ان کے پاس. لیکن ان کی بے بسی اتنی ہے کہ یہ جو پیرا ملٹری فورسز ہیں، یہ جو جہادی فورسز ہیں، یہ کچھ صرف اسلام کے نام پہ جہاد نہیں کر رہے، یہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ بھی ان کا کاروبار ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بھتے لے رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ مذہب کی آڑ میں وہ کاروبار چلا رہے ہیں. جہاد ایک کاروبار بنا ہوا ہے ایک لمبے عرصے سے، اور اب جہاد جو ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں ان کے ہاتھ آ گیا. چونکہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ سعودی عرب یا قطر اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں جہادی قوتوں کو، مگر اب تو وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے. مطلب ڈائریکٹ تو وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے، انڈائریکٹ تو ہر پوری دنیا ہی سپورٹ کرتی ہے ان کو، ترکی سے لے کر امریکہ تک. وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے لوکل لیول کے گروہ ہیں جن کو اپنے سروائیول کے لیے پیسہ چاہیے، تو کہیں وہ ڈرگ کا کاروبار کرتے ہیں، کہیں وہ جہاد کا کاروبار کرتے ہیں. تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے، اور یہ پاکستان جیسے سماج میں جہاں پہ لا انفورسمنٹ کی امپلیکیشن جو ہے وہ ٹرو سینس میں نہیں ہو سکتی، وہاں پہ یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور جس طرح کا اکنامک کرائسس ہے یہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے. اچھے خاصے لوگ جو ہیں جو شاید مذہبی بھی نہیں ہیں وہ مذہب کا روپ دھار لیں گے، اور وہ بھی یہ بھتہ لینا شروع کر دیں گے، اور سارا اسی کام میں آ جائیں گے. وہ کہیں گے اچھا چلیے ٹھیک ہے، غیر مذہبی ہو کے ہم تو ٹی ٹی پی سے بھی مار کھائیں گے، تو سرکار سے بھی مار کھائیں گے، تو اب ہم بھی داڑیاں بڑھاتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی میں شریک ہیں. اور اس طرح ٹی ٹی پی کے بھی کئی گروہ بن چکے ہوئے، ہر ایک کی اپنی اپنی دکانداری ہے. تو سچویشن ساری اکنامک کرائسس کے گرد گھوم رہی ہے اور سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو سر بزنس تو سبھی کا خراب جا رہا ہے. اگر اس وقت پاکستان میں کسی کا بزنس چل رہا ہے تو وہ صرف لینڈ مافیا ہے جو زمینیں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. آج بھی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ کب تک چلے گا، کب تک یہ زمینیں خریدتے رہیں گے اور بیچتے رہیں گے، اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. تو سر یہ آگے آخر کیوں نہیں سوچتے؟ بھارت کی تعریفیں تو بہت کرتے ہیں، عمران خان بھی بہت تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کبھار جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی تعریفیں کر دیتی ہے، عمران خان تو آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ان سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح سے سنبھالا ہے اور کس طرح سے اکانومی کو انہوں نے بہتر کیا ہے؟
یہ جو تعریفیں کرتے ہیں باہر کے ممالک کے سسٹمز کی، یہ اگر تعریفیں کرنے کی وجہ سمجھ لیں تو پھر جو یہ حرکتیں پاکستان میں کرتے ہیں وہ یہ کرنا بند کر دیں گے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کی پالیٹکس نہیں ہوتی جس طرح کی عمران خان کر رہے ہیں یا ایون دوسرے بھی کر رہے ہیں. عمران خان تو اس سیاست کو انتہاؤں تک لے کے جا چکے ہیں نا. تو جب انہیں یہ اس بات کا ادراک ہو گیا کہ بھئی ہمیں جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن کو ہم رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو ان کا نظام کیا ہے، اگر اس نظام پہ انہوں نے نظر دوڑائی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ سب جھوٹ بولنا عمران خان اینڈ کمپنی بند کر دے گی. لیکن نہ انہوں نے اس کو ریئلائز کرنا ہے اور نہ یہ جھوٹ کا کاروبار بند کرنا ہے، چونکہ پھر تو ان کا اپنا سروائیول، ان کی اپنی فیس ویلیو ختم ہو جائے گی نا. ان سب کی انفارچونیٹلی جو فیس ویلیو ہے وہ تو اسی جھوٹ کے کاروبار کے کرنے کی وجہ سے، اور یہی جو عام معصوم عوام ہے ان کو جھوٹ کا چورن یہ چٹا رہے ہیں صبح و شام. تو اسی چورن کی وجہ سے ان کا نظام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جس دن ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہم چورن چٹا رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ملک بھی شاید کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ، آپ نے پوچھا، اس بات پہ زور دیا کہ یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے. جھوٹ بولتے بولتے یہ اتنے جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہوں کہ اچھا جی یہ تو ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اصل ہمیں بات کا پتہ ہے. اصل بات انہیں بھول چکی ہوئی ہے، اصل سپرٹ ان کو کوئی یاد جوت نہیں رہی. اب وہ جھوٹ بولتے 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 اب اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ان کو یہی سچ لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو یہی بدقسمتی ہے کہ عوام بھی جو ان کے جھوٹ کو بھی اب سچ سمجھتی ہے. اور ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے اس ماڈرن زمانے میں، انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی ہائر لیول پہ ہے پوری دنیا میں، سوشل میڈیا بہت ایڈوانس ہے. اس زمانے میں یہ بالکل بیکورڈ سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں. سامنے کے جو ان کے لباس ہیں، جو ان کی سوشل میڈیا کی لینگویج ہے وہ اپیرنٹلی ماڈرن ہے، مگر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی صدیوں پرانا ہے اور اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پیراڈاکس ہے، یہ جو کانٹراڈکشن ہے ان کے عمل میں، ان کی سوچوں میں، ان کے ریفلیکشنز میں، وہ مزید ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. سر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی بات کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے گھڑیاں بیچ دی ہیں، انہوں نے نیکلس بیچ دیا، توشہ خانہ کی چیزیں لے کے بیچ دی، تحفے میں جو سامان ملا تھا وہ بیچ دیا. دوسری طرف نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ کرپشن کی ہے انہوں نے، جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی بہت کرپشن کی، پیسہ کھایا. اب آرمی چیف کے لیے آج ہی میں دیکھ رہی تھی احمد نورانی صاحب جو جرنلسٹ ہیں ہمارے یہاں کے، ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے، جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، ان کی ایک رپورٹ بنا دی کہ جی انہوں نے کیا کیا کرپشن کی اور کس طرح سے پیسہ باہر گیا، جو کہ بلین روپیز میں ہے یا بلین ڈالرز میں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے عام پبلک کس کا بھروسہ کرے، کون چور نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ جو اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں یہ بھی انفارچونیٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کون چور نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے کہ چور 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 کا شور مچاتے مچاتے سبھی اس ہمام میں ننگے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ کوئی مطلب آج کی بات نہیں ہے، یہ مطلب دہائیوں سے ہم ایسا دیکھ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ پوری دنیا کی پالیٹکس پہ یا کارپوریٹ بزنس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو کرپشن کی جو داستانیں ہیں پوری دنیا میں اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ جسے کہتے ہیں نا زمانے زد و عام والی بات ہے. اچھا اب اس طرح کی رپورٹس آتی رہتی تھیں، آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی. اب ان کے نام پہ بھی جو نوٹنکی کرنا، میں سمجھتا ہوں ٹائم بائی آؤٹ کرنے کی بات ہے. اب دیکھیے نا پاکستان میں تو یہ اسٹیبلش کر دیا گیا نا کہ جی یہ سارے سیاستدان چور ہیں، اور اسٹیبلش کرنے میں فار دا پاسٹ 20 ایئرز میں خود اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے مل کے بڑا کردار ادا کیا.
پھر اب جو یہ جو گھڑی چور والا معاملہ ہوا، یہ بھی میرے نزدیک ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کھیل ہے سارے کا سارا۔ عمران خان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کرپشن کی جو انتہائیں چھوئی ہیں، وہ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتاتی ہے کہ عمران خان کے جو لاسٹ 2 ایئرس تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت پاکستان میں کرپشن کا جو گراف ہے اور بدترین ہوا تھا۔ یہ تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی خود بتاتی ہے نا۔ تو مطلب عمران خان کس منہ سے یا ان کے ساتھی کس منہ سے بے داغ ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، جہاں تک آرمی کے لوگوں کا سوال ہے، تو آرمی کے یہاں بھی دیکھیے پلاٹوں کا اور اس طرح کے جو معاملات کا اور کک بیک کا ہمیشہ سے رہا معاملہ۔ اور فرینکلی دیکھیے، وی ہیو ٹو بی فیئر، ہمیں ان کو صرف سنگل آؤٹ نہیں کرنا، کس نے کم کیا ہے۔ اور اسلحوں کی خریداری کے سلسلہ میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو چھوڑ دیجئے، پاکستانی سیاستدانوں، پاکستانی آرمی کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک کی افسر شاہی نے، ایون آرمی نے کے لوگوں نے، سیاست کے لوگوں نے کم کی ہے۔ میں سے یہ ان کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مطلب کیا یہ رپورٹیں صرف اور صرف کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرنا، پولیٹیکلی موٹیویٹ کی بیسس پہ سامنے آتی ہیں، یا پھر اس میں کوئی ریئلسٹک ہو کے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ان سب چیزوں پہ اب نئی بحثوں کی گنجائش ہے کہ بھئی یہ کرپشن ہوتی کیا ہے، یا آج ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، کک بیک کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ڈیفینیشن اگرچہ بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کو اب پاکستان جیسے ملکوں کے جو نظام ہے ان کے کانٹیکس میں اب ریئلسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ صرف چور 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 کا نعرہ لگانے سے اپنے پولیٹیکل جو عزائم ہیں، نہ تو رپورٹیں بنانے والوں کو لینی چاہیے، اگر وہ لینا چاہتے تو لیتے پھریں، ہو کیئرز والی بات ہے۔ چونکہ اب تک جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں، کوئی فرق پڑا ہے پاکستان یا پاکستان کے ملکوں میں؟ ٹھیک ہے سر، مگر عاصم سلیم باجوہ کی رپورٹ بھی بنائی تھی احمد نورانی نے، اور وہ تو کافی حد تک سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کے غائب بھی ہو گئے تھے کافی لمبے ٹائم کے لیے، سی پیک کے چیئرمین بننا لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ابھی ایون رپورٹ آئی ہے اس میں بھی کوئی حقائق نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ حقائق ضرور ہوں گے، لیکن کچھ مسالہ بھی ہوگا آپ کے خیال سے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گزشتہ رپورٹیں بھی آئی ہیں ان میں بھی حقائق تھے، اس رپورٹ میں بھی کچھ حقائق ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، یہ کیوں ایک خاص ہی وقت پر آتی ہیں رپورٹیں؟ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد رپورٹیں لکھنے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور رپورٹوں میں جو لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں اب اگر یہ پاکستان جیسے سماج میں یہ توقع کی جائے کہ جی ایک بزنس مین تو کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس نہ بچا، کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس بچا لے، لیکن ایک جو ایس پی ہے وہ اپنی جو کوٹ ان کوٹ حلال کی تنخواہ پہ گزارا کرے، یا ایک جو فوجی افسر ہے وہ اپنے حلال کے ذرائع پہ صرف گزارا کرے، سیاستدان ہو یا میڈیا ٹائکون ہو یا لینڈ مافیا ہو یا آپ کے بزنس مین ہوں، یہ تو کروڑوں اربوں روپے کما لیں، لیکن یہ بالکل نیک اور اچھے لوگ رہے ہیں۔ ایسے معاشرے نہیں چلتے۔ معاشروں میں یا تو جو ہوتی ہے نا ایکویلٹی، ایمانداری کی ایکویلٹی بھی ایک ساتھ ہوتی ہے سب کے لیے، اور بے ایمانی کی ایکویلٹی بھی معاشروں میں ایک ساتھ ہوتی ہے سب کے لیے۔ اب پاکستان میں یہ بڑی عجیب و غریب لاجک ہے کہ جی ایک پولیس کا جو تھانے دار ہے وہ اپنی کوئی 50-60 ہزار روپے، مجھے نہیں پتا آج کل کتنی تنخواہ، میں رفلی کہہ رہا ہوں، وہ اپنی 50-60 ہزار روپے، شاید اس سے بھی کم ہو، میں تھانے دار کی بات کر رہا ہوں، وہ تنخواہ پہ گزارا کرتا رہے، لیکن جو یا ایک غریب ٹیچر جو ہے وہ اپنی 40-50 ہزار روپے تنخواہ پہ گزارا کرتا رہے، لیکن جو سیاستدان ہے یا جو بزنس مین ہے وہ کوئی کروڑوں اربوں روپے ٹیکس کے بھی بچا لے، زمینوں پہ بھی ہڑپ کر لے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جو ہے نا، جو اپنے 4 بچوں کو پال نہیں سکتا، وہ 30-40 ہزار روپے میں گزارا کرتا رہے، اگر اس کے پاس 15 ہزار روپے زیادہ آ گئے تو وہ کرپٹ ہے، وہ گھٹیا، وہ کمینہ ہے۔ بالکل، یہ جو پیرامیٹرز ہیں نا کسی بھی سماج کے، یہ نہیں چلا کرتے۔
یا تو ایکویلٹی پھر ایک ہی لیول پہ ہوتی ہے, بےایمانی بھی پھر سب کے لیے ہوگی ایکول لیول پہ, ایمانداری بھی ہوگی تو پھر سب کے لیے ہوگی. اب یہ بحث کہ جی کسی کو رول ماڈل بننا چاہیے یہ سب نا جو بڑی سپرفیشیل وہ بحثیں ہیں, اور یہ بحثیں کرنے والے وہ لوگ ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ ان کو ذرا سا موقع دیجیے, یہ سب سے زیادہ کرپشن اور بےایمانی کرنے میں آگے ہوں گے. جو کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ کرپشن کرنے کا اگر انہیں موقع ملے تو آگے ہوں گے. اب یہ دیکھ لیجیے عمران خان جو بار بار سب کو چور 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 کہتے ہیں, ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے, کیا یہ ایماندارانہ ہے کہ ہیلی کاپٹروں پہ پھر رہے ہیں اور مطلب پرنسس کی طرح, مطلب پرنس کی طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک, تو کیا چونکہ یہ تو انصاف کی ابھی ان کے بیٹے آئے تھے سر, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو گاڑیاں ان کے ساتھ آ رہی اور جا رہی تھی, رائٹ. تو مطلب یہ سارے کے سارے فار گاڈ سے, اگر کوئی سمپلسٹی کی بات کرنی ہے, اگر کوئی قناعت کی بات کرنی ہے, تو وہ کوئی پرانے زمانے میں ہمارے لوگ تھے ملک معراج خالد صاحب جیسے, مطلب وہ تو کوئی نمونہ پیش ہو سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے نہ وہ آج وہ پرانا زمانہ رہا ہے, نہ وہ پرانے لوگ رہے ہیں, نہ وہ پرانی اقدار رہی ہیں, اور یہ بس پیچھے ڈرامے ہی رہ گئے ہیں سارے کے سارے, اور نہ ہی ان ویلیوز کی کوئی عزت رہی ہے سر. کچھ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا, سب کچھ معاشرہ جو ہے نا اتھل پتھل ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں مطلب ایمانداری سے بیٹھ کے سوچنا ہوگا, ایک دوسرے کے گربانوں تک ہاتھ پہنچاتے پہنچاتے ہم اپنے ہی گربانوں کو ایک طرح سے پھاڑ دیں گے. ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف ہم ایک دوسروں کو بھکے بازی ہی کرتے رہیں گے, اور اسی میں 75 سال گزر گئے ہیں, اور آئندہ پتہ نہیں کوئی وقت رہ بھی گیا کہ نہیں رہا, چونکہ 30 سال پہلے تو بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اور اگر یہی کرتوتیں رہیں, یہی حالات رہیں تو ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے دستوں گربان رہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا, ریئلسٹیکلی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ جو کرپشن کے اور یہ جو اس طرح کے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں چور چور کے, جو اس سے کیا حاصل ہے, کیا بالکل. اور کتنی کرپشن کریں گے, کتنا پیسہ جمع کریں گے, یہ لوگ کہیں تو رک جائیں. ہمارے پولیٹیشینز ہوں چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, کہیں تو رکے, کچھ تو لوگوں کے لیے بھی کریں. یہ ان کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ فلڈ وکٹمز بھی ابھی تک اسی حال میں ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا اور کوئی بات تک نہیں کر رہا, بہت ہی کم بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میرے خیال اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو, خدا حافظ. تھینک یو, خدا حافظ.